अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फौज ने भारत के एक और जासूस क्वाड कॉप्टर को मार गिराया है। भारत इश्तिआल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है, जासूसी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी मुसलसल कर रहा है। नाज़रीन किराम, नए साल को शुरू हुए अभी 3 ही रोज़ हुए हैं कि भारत के 2 जासूस क्वाड कॉप्टर पाकिस्तान के हाथों मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए भारत ने जासूस क्वाड कॉप्टर भेजे जिसे पाक फौज के जवानों ने मार गिराया। अफवाज पाकिस्तान के चीफ जो हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि LOC पर जहां कहीं भारत इश्तिआल अंगेजी करे, पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करे तो उन्हें फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया जाए, फ़ौरन उन्हें रद्द अमल दिया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत के अब तक पाकिस्तान के हाथों 6 फौजी भी हलाक हो चुके हैं, 9 भारतीय फौजी ज़ख्मी हो चुके हैं गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान, और इसी तरह से 2 जासूस क्वाड कॉप्टर भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं। इससे वाज़ेह होता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और कैसे नाकाम हमले करने की, नाकाम जारियत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं, भारत को भरपूर तरीके से रद्द अमल दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक फौजी ओहदेदार हैं, जर्नल हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर JF-17 तैयारों की जो तीसरी सीरीज़ तैयार हो रही है, ये भारत के राफेल तैयारे जो फ्रांस से ख़रीदे गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। दुनिया का कोई भी जहाज़ इस तरह का मुकाबला पाकिस्तान के JF-17 तैयारों की जदीद जो सीरीज़ आने वाली है उसका नहीं कर सकता है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक तरह से मज़ीद बरतरी और सबकत हासिल हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका के अंदर पाकिस्तानी निज़ाद एक डॉक्टर ने ईसाइयों को तोहफ़ा देने के लिए जो 200 के लगभग ईसाई मरीज़ थे उनका जो कर्जा था, जो सेहत के लिए, इलाज मुआलजे के लिए उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो अदा कर दिया गया है। तकरीबन $6,50,000 ये रकम बनती है जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपनी जेब से अदा की है ताकि जो गरीब ईसाई हैं उनके ऊपर जो कर्जा है उससे उन्हें निजात मिल सके। नाज़रीन किराम, इससे आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर बिलखुसूस है और इसी तरह से पाकिस्तान के शहरियों के अंदर है खुसूसी तौर पर किस तरह से हमदर्दी है, लेकिन अमेरिका को, यूरोप को और दीगर लिबरल सेकुलर माफिया को इंसानियत दोस्ती की ये मिसाल शायद कहीं नज़र नहीं आती, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट भी नहीं करते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने एक मरतबा फिर अफगान तालिबान की तारीफ़ की है कि अफगान तालिबान के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्रीमेंट किया है ये बिल्कुल दुरुस्त एग्रीमेंट था और इसमें अमेरिका को भी कामयाबियां मिली हैं और अफगानिस्तान के अंदर अमन की राहें भी खुली हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, 29 फरवरी 2020 को एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान। इस एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा सराहा गया, लेकिन जो बाइडन की आने वाली हुकूमत शायद इस एग्रीमेंट को तोड़ दे। इसी हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया पर शदीद प्रेशर भी है और पेंटागन भी ट्रंप पर शदीद तनकीद करती है और इसी मकसद के लिए या इसी वजह से ट्रंप को हराया भी गया है कि वो अफगानिस्तान से फ़ौजें क्यों निकाल रहे हैं, जंग क्यों ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान का दावा है कि उन्हें फ़तह मिली है और उन्हें जीत वाज़ेह तौर पर हुई है। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से जो काबुल की मुज़ाकराती टीम के ओहदेदार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द उन्हें पेशरफ्त मिलेगी और तालिबान भी पहले की तरह नहीं रहे हैं बल्कि वो भी तब्दील हो चुके हैं और अब वो भी एग्रीमेंट के ज़रिए से मुस्तक़बिल की हुकूमत के लिए कोई नया समझौता करेंगे और इससे अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन होगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, अशरफ गनी की हुकूमत ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है
کہ ڈرگ اور منشیات کی سمگلنگ کے اندر جو مجاہدین کے لوگ ہیں، طالبان کے لوگ ہیں، وہ ملوث ہیں، چاہے وہ القاعدہ سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر طالبان سے۔ طالبان نے کہا ہے کہ یہ گھناؤنی الزام ہے، افغان طالبان نے اپنے ماتحت علاقوں میں جو منشیات کی سمگلنگ ہے اسے روکا ہے اور ہیروئن کی جو کاشت ہے اس کو بھی روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ الزام گھٹیا الزام ہے۔ دراصل اشرف غنی کو پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں اور ان کو منشیات سمگل نہیں کرنے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طالبان کو بدنام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک اور بھارتی فوجی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ نئے سال کے آغاز سے بھارتی فوجیوں کی خودکشیوں کا بھی آغاز پھر سے ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال بھی 100 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے تھے، اور اب ناظرین کشمیر کے اندر اور اسی طرح سے ایل او سی پر جو بھارتی فوجی ڈیوٹیوں سے انکاری ہیں، بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، ان کو جب اجازت نہیں ملتی، راستہ نہیں ملتا تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور مجاہدین کے حملوں کا بھی خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی امراض کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک اور نوجوان کو بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر گرفتار کیا ہے، پھر ان نوجوانوں کو نہتے نوجوانوں کو جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کشمیر کے اندر تمام کے تمام کمیونٹی سے، چاہے وہ پڑھے لکھے نوجوان ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بند کرنا چاہیے۔ نہتے شہریوں کا قتل عام قابل مذمت عمل ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی کشمیر کے اندر فیک انکاؤنٹر کا عالمی سطح پر تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور تازہ رپورٹس یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ مجاہدین کے تازہ حملوں کے اندر 2 بھارتی فوجی زخمی اور 1 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت نے چین کے خلاف جدید ترین جنگی ساز و سامان کو جمع کرنا شروع کر رکھا ہے۔ اب ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت جدید ترین ہیلی کاپٹرز بھی خرید رہا ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ڈرون طیارے امریکہ سے، اسرائیل سے، فرانس سے اور روس سے خریدے گئے ہیں، اور اب بھاری جنگی ساز و سامان اربوں ڈالر خرچ کر کے جمع کیا جا رہا ہے تاکہ لداخ کے اندر چین پر حملے کے لیے جنگ کے دوران استعمال کیے جائیں۔ اس کے مقابلے میں چائنا نے بھی اپنی ملٹری کو مزید ایڈوانس کرنا شروع کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین بھارتی اخبارات کے اندر رپورٹ چھپ رہی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان معاشی طور پر بڑا گیپ موجود ہے۔ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہت بڑی ہے، چائنا کی اکانومی بہت پاورفل ہے، اس کے مقابلے میں بھارت کی اکانومی بہت چھوٹی ہے، لہٰذا بھارت کسی بھی صورت چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور چین کے ہاتھوں بری طرح سے مار کھائے گا۔ اس لیے اب راستہ مذاکرات کے ذریعے سے نکالنا ہوگا، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ اسی حوالے سے ناظرین بھارتی فوج اور اسی طرح سے مودی حکومت کے درمیان رابطے بھی جاری ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مشاورتیں کر رہے ہیں، چین کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی ہوئی ناراضگیوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 500 میٹر تک کی سرنگیں پکڑی گئی ہیں، جس میں ایک تازہ سرنگ 200 میٹر کی دریافت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی سرنگیں دریافت ہوئی ہیں۔ یہ ٹنلز ہیں جو دراصل زیر زمین بنائی گئی ہیں، جن سے سمگلنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بنگلہ دیشی شہری ان کے اندر سے گھس کر بھارتی بارڈر جو سیکورٹی بارڈر کی فورس ہے اس پر حملے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال بھارت کی جو سرحدی فوج تھی ان کے حملوں کے نتیجے میں 50 کے لگ بھگ بنگلہ دیشی شہری شہید ہو گئے تھے، اور اب بھی بنگلہ دیشی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سمگلنگ کے نام پر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر گولیاں مار کر قتل کر دی جاتا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین بنگلہ دیش کے اندر موجود روہنگین مسلمانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں دور دراز جزیروں پر بھیجا جا رہا ہے، زبردستی بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر ضروریات زندگی نہیں ہیں اور ان کو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کے کمپنیوں کے خلاف افریقی ممالک کے اندر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صومالیہ کے اندر دارالحکومت میں ترک کمپنی پر حملہ ہوا، جس میں 2 ترک شہری شہید ہوئے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ تشاوش اوغلو نے اور اسی طرح سے ناظرین دیگر جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں انہوں نے شدید مذمت کی ہے کہ ترک کمپنیوں پر حملہ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین طیب اردگان کی جانب سے معاشی پالیسیوں کا اجرا جاری ہے۔ ایک تازہ ترین پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، یہ بہت بڑا ایک پل بنایا گیا ہے
اور اس کے ذریعے سے ناظرین کام ترکی کا جو رابطہ ہے وہ دیگر جگہوں سے، دور دراز جگہوں سے ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر چوتھا بڑا یہ پروجیکٹ ہے جو یہ پل بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ طیب اردگان پر امید ہے کہ 2023 تک ترکی دنیا کی سب سے بڑی معاشی طور پر، دفاعی طور پر طاقت بن کر ابھرے گا اور دنیا کی بڑی معیشتوں میں ترکی کا شمار ہونے لگے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ مزید نئے سال کے اندر 300 ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے یہودی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہودی گریٹر اسرائیل بنا سکیں اور یہودیوں کی عالمگیر حکومت قائم ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی ایتھوپیا اور دیگر ملکوں سے یہودیوں کو ہجرت کر کے اسرائیل پہنچایا جا رہا ہے اور اب مزید یہودیوں کو پہنچایا گیا ہے، جبکہ کچھ اخبارات کے اندر یہ رپورٹیں بھی چھپ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کے یہودیوں کی آبادی ہے، جو پاپولیشن گروتھ ہے، وہ کم ہو کے رہ گئی ہے اور عرب زیادہ تر بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اسرائیلی یہودیوں کو اپنی پاپولیشن کی شرح بڑھانی ہوگی، یعنی برتھ ریٹ بڑھانا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہودی بچے پیدا کریں اور یہودیوں کی آبادی زیادہ ہو اور مسلمانوں پر اور دیگر لوگوں پر وہ سبقت لے سکیں اور پھر ان سے وہ جیت کر عالمگیر حکومت قائم کر سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، فلسطین سے خبر یہ ہے کہ محمود عباس کی حکومت اور غزہ کے اندر حماس حکومت کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب مشترکہ طور پر انتخابات ہوں گے اور مخلوط حکومت ہوگی، جو ایک اچھا عمل ہے کیونکہ جو مغربی علاقہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا علاقہ ہے، ان کے درمیان اتفاق ہونا اور متفق ہو کر مشترکہ حکومت چلانا یہ بہت ضروری ہے تاکہ اسرائیل کے جارحانہ عزائم کو روکا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ آذربائیجان آرمینیا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ قراباغ کا مقبوضہ علاقہ آذربائیجان نے 30 سال کے بعد آزاد کروایا تھا۔ اب آرمینیا کی حکومت کی جانب سے جو نئے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ 3500 کے لگ بھگ آرمینیا کے فوجی آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں مارے گئے ہیں اور متعدد لاپتہ بھی ہوئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں، جن کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے بھی مختلف جو قیدی تھے ان کو آرمینیا رہا کر رہا ہے۔ ایگریمنٹ کے تحت دونوں ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، لیکن آرمینیا کے اندر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور وہاں کے عیسائی وزیر اعظم سے عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ آذربائیجان پر پھر سے حملہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، جب سے ایگریمنٹ ہوا ہے تب سے 2-3 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے، جس پر ترکی نے، رشیا نے، آذربائیجان نے آرمینیا کو وارننگ بھی دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان سرحدی امور پر اس طرح کا اختلاف ہے کہ وہ جو کبھی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب بھی تنازع موجود ہے، اب بھی جو بارڈرز کا معاملہ ہے، سرحدوں کا معاملہ ہے، وہ ڈسپیوٹ ہے، لہٰذا اسے حل کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی آج پہلی برسی ہے۔ اس موقع پر ایک نئی کتاب بھی جاری کی گئی ہے، قاسم سلیمانی کی زندگی پر مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ حسن روحانی جو صدر ہیں ان کی جانب سے ایک نئی مہر کا اجرا کیا گیا ہے اور جگہ جگہ پر قاسم سلیمانی کے حوالے سے پوسٹر لگائے گئے ہیں اور ان کی برسی کو منایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو قبر ہے اس پر بھی بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے جو تیسرا لاک ڈاؤن ہے وہ ایران کے اندر شروع ہو چکا ہے اور ایران کے اندر معاشی طور پر بھی کافی مسائل عوام کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے جو نائب ہیں قدس فوج کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی، انہوں نے کہا ہے کہ گلف کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، عرب ریاستوں کے اندر امریکی افواج کی موجودگی تک وہ جنگ لڑتے رہیں گے اور یہ ایران کے لیے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ایران مستقل طور پر غیر ملکی فوجوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ٹارگٹ کرتا رہے گا اور جو عرب ریاستیں اسرائیل کو کندھا دے رہی ہیں یا پھر ایران مخالف ہیں ان کو بھی سبق سکھایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے متعدد سینیٹرز نے جو بائیڈن کی جیت کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ اپنے آخری ہتھیار بھی آزما رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے جو بائیڈن کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے۔ اگر جو بائیڈن کو 15 جنوری کے دن حلف نہ اٹھانے دیا گیا تو پھر خون ریز جھڑپیں ہوں گی، فسادات ہوں گے اور امریکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔